वोकैबुलरी बुक्स हब के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉडकास्ट में खुशामदीद। क्या आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज। हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ्फुज, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। तो आज हम अंग्रेजी ज़बान के चंद अल्फाज का एक तफसीली जायज़ा लेने वाले हैं। जी। ये सब हर्फ बी से शुरू होते हैं, तो हुरूफ तहज्जी की तरतीब से ही चलते हैं। पहले कुछ अल्फाज हैं जो बहुत बहुत सीधे साधे हैं। जी, ज्यादातर चीजों के नाम हैं। जैसे पहला लफ्ज़ है बी। ये एक इस्म यानी नाउन है। जी, अंग्रेजी में इसका मतलब है ए स्टिंगिंग इंसेक्ट दैट मेक्स हनी, यानी शहद की मक्खी। बिल्कुल। और माखिज में दी गई मिसाल भी बड़ी आम फहम है। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ बी? जिसका उर्दू तर्जुमा है, क्या तुम्हें कभी शहद की मक्खी ने काटा है? जी। और मक्खी से सीधा किचन में चलते हैं। अगला लफ्ज़ है बीफ। ये भी एक नाउन है, अंग्रेजी में मतलब द मीट ऑफ अ काउ, यानी गाय का गोश्त। मिसाल के तौर पर रोस्ट बीफ। यानी रोस्ट भुना हुआ गाय का गोश्त। जी। अच्छा, तो बीफ यानी गाय का गोश्त। और जाहिर है आजकल इसकी सबसे मशहूर शक्ल वो है बीफ बर्गर। हाँ, माखिज कहता है कि ये हैमबर्गर का मुतरादिफ है। उर्दू में तो हम इसे बीफ बर्गर ही कहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तीनों अल्फाज बी, बीफ, बीफ बर्गर, ये बहुत ठोस और वाज़ेह चीजों के नाम है। इसी फहरिस्त में एक और लफ्ज है बी हाइव, ए बॉक्स इन विच बीज लिव, यानी शहद की मक्खियों का छत्ता। ये भी बहुत सीधा और सादा है। बिल्कुल। और इसी तरह हमारे पास दो और अल्फाज हैं जो फितरत से जुड़े हुए हैं। अच्छा। एक है बीटल, यानी एक कीड़ा जो सख्त परों वाला होता है। और दूसरा बीटरूट। जी, जिसका मतलब है अ राउंड डार्क रेड वेजिटेबल, जिसे हम चुकंदर कहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो इब्तिदाई 6 अल्फाज हैं, बी, बीफ, बीफ बर्गर, बी हाइव, बीटल, बीटरूट, ये सब कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम देख या छू सकते हैं। जी, लेकिन अब कहानी दिलचस्प होने वाली है। हाँ, अब हम उन अल्फाज की तरफ बढ़ रहे हैं जो किसी अमल, कैफियत या तसव्वुर को जाहिर करते हैं। और यहीं से जुबान की असल खूबसूरती नजर आना शुरू होती है। तो अगला लफ्ज है बीन। ये फेल बी की एक शक्ल है। इसकी मिसाल है हैव यू एवर बीन टू स्कॉटलैंड, जिसका तर्जुमा है क्या आप कभी स्कॉटलैंड गए हैं? लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है, बीन टू का मतलब सिर्फ जाना तो नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये सिर्फ जाना नहीं है, इसमें होकर वापस आना का मफहूम शामिल है। अच्छा। ये किसी जगह के तजुर्बे की बात कर रहा है। आई वेंट टू स्कॉटलैंड का मतलब है कि मैं वहां गया था, लेकिन आई हैव बीन टू स्कॉटलैंड का मतलब है कि मैं वहां का तजर्बा रखता हूं, मैं वहां हो आया हूं। वाह, ये बहुत अहम नुक्ता है। यानी ये सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक मुकम्मल शुदा तजुर्बे की बात है। बिल्कुल। अच्छा, अगला लफ्ज है बियर। ये एक नाउन है, लेकिन इसके इस्तेमाल में एक दिलचस्प पहलू है। जी। पहली मिसाल है अ पाइंट ऑफ बियर, यानी एक पाइंट बियर। यहाँ बियर को एक माया के तौर पर देखा जा रहा है, एक ऐसी चीज जिसे गिना नहीं जा सकता। जैसे पानी या दूध, अनकाउंटेबल नाउन। जी बिल्कुल। लेकिन फिर फौरन ही दूसरी मिसाल आती है 3 बियर्स प्लीज, यानी 3 बियर दीजिए। अब अचानक हम उसे गिनने लगे हैं। ये कैसे मुमकिन है? यही तो जुबान का कमाल है। पहली मिसाल में हम माया की बात कर रहे थे, सही। दूसरी मिसाल में हम इसके ग्लासों या बोतलों की बात कर रहे हैं। जब हम 3 बियर्स कहते हैं तो सुनने वाला समझ जाता है कि इसका मतलब 3 ग्लास या 3 कैन है। अच्छा, तो सियाको सबाक एक ही लफ्ज को अनकाउंटेबल से काउंटेबल बना देता है। जबरदस्त। जी, जुबान ने खुद ब खुद इस मुश्किल को हल कर लिया। ये सियाको सबाक की ताकत है। अच्छा, अब हम एक ऐसे लफ्ज की तरफ आ रहे हैं जो वाकई एक पावर हाउस है, बिफोर। ओह, ये तो बहुत अहम लफ्ज है। माखिज के मुताबिक ये 3 मुख्तलिफ किरदार अदा करता है। पहले, एक प्रपोजिशन के तौर पर। जी, प्रपोजिशन वो लफ्ज होता है जो एक इस्म का दूसरे लफ्ज से ताल्लुक बताता है, अक्सर वक्त या जगह के लिहाज से। पहली मिसाल है ही अराइव्ड बिफोर मी, यानी
وہ مجھ سے پہلے پہنچا تھا. یہاں before وقت کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے. میرے پہنچنے کے وقت سے پہلے. جی. دوسری مثال بھی وقت کے بارے میں ہے. He had lived in America before coming to England. انگلستان آنے سے پہلے وہ امریکہ میں رہتا تھا. یہ بھی واضح ہے. لیکن تیسری مثال میں معاملہ تھوڑا بدل جاتا ہے. He made a speech before a large audience. یعنی اس نے بہت بڑے مجمع کے سامنے تقریر کی. یہاں بیفور وقت نہیں بلکہ جگہ یا مقام بتا رہا ہے کہ سامنے. اچھا، تو ایک ہی لفظ وقت اور جگہ دونوں کے تصورات کو سنبھال رہا ہے. بالکل. یہ حیران کن ہے. اور یہ تو صرف شروعات ہے. ماخذ کہتا ہے کہ بیفور ایک ایڈورب کے طور پر بھی کام کرتا ہے. جی. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایڈورب وہ لفظ ہے جو کسی فعل یعنی ایکشن کے بارے میں مزید معلومات دیتا ہے. جب بیفور اکیلا آتا ہے کسی اسم سے جڑے بغیر تو یہ ایڈورب کا کام کرتا ہے. اچھا، مثال دیکھیں. I've never met them before. میں ان سے پہلے کبھی نہیں ملا ہوں. یہاں بیفور کا مطلب ہے ماضی میں کسی بھی وقت. اچھا، تو یہ کسی خاص لمحے کی بات نہیں کر رہا بلکہ ایک عمومی پہلے کی بات کر رہا ہے. جی بالکل. جیسے دوسری مثال میں ہے I've seen this film before. میں یہ فلم پہلے دیکھ چکا ہوں. سمجھ گیا. اور اس کا تیسرا روپ تو اور بھی طاقتور ہے، بطور کنجنکشن یعنی دو جملوں کو جوڑنے والا لفظ. مثال ہے I said goodbye before I left. اس سے پہلے کہ میں روانہ ہوتا میں نے خدا حافظ کہا. تو یہاں یہ دو مکمل خیالات کو میں نے خدا حافظ کہا اور میں روانہ ہوا کو ایک منطقی ترتیب میں جوڑ رہا ہے. جی. یہ ناقابل یقین ہے کہ ایک چھوٹا سا لفظ اتنے سارے کام کر سکتا ہے. یہی زبان کی کفایت شعاری ہے، ایک ہی اوزار سے کئی کام لینا. یہ زبان کو لچکدار اور مؤثر بناتا ہے. اور بیفور سے ہی ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے بیفور ہینڈ. یہ ایک ایڈورب ہے. جی. انگریزی میں مطلب بیفور سم تھنگ ہیپنس یعنی پہلے سے یا پیش کی. مثال ہے ٹیل می بیفور ہینڈ اف یو گوئنگ ٹو بی لیٹ. اگر تمہیں دیر ہو جائے تو مجھے پہلے سے بتا دینا. یہ بیفور سے تھوڑا مختلف ہے. کیسے؟ یہ کسی خاص کام سے پہلے اطلاع دینے پر زور دیتا ہے، ایک پیشگی اقدام. ٹھیک ہے. اب ہم انسانی رویوں اور احساسات سے جڑے الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں. جی. اگلا فعل ہے بیگ. اس کے بھی کئی رنگ ہیں. پہلی مثال تو بہت واضح ہے. There are a lot of people begging in the streets. سڑکوں پر بہت سے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. یہ اس کا لغوی معنی ہے، یعنی پیسے یا خوراک مانگنا. لیکن دوسری مثال میں اس کا جذباتی وزن بہت بڑھ جاتا ہے. She begged me to stay with her. اس نے میرے ساتھ ٹھہرنے کے لیے میری منت کی. یہاں یہ بھیک مانگنا نہیں بلکہ شدت سے عاجزی سے درخواست کرنا ہے. اس میں ایک بے بسی کا عنصر ہے. بالکل. تیسری مثال بھی ایسی ہی ہے. He begged for help یعنی اس نے مدد کی التجا کی. اور پھر اس کا ایک بالکل مختلف استعمال بھی ہے، ایک محاورے میں I beg your pardon. جی، جس کا مطلب ہے میں معافی چاہتا ہوں. یہ معافی مانگنے کا ایک بہت ہی شائستہ اور رسمی طریقہ ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ وہی بیگ ہے جس میں عاجزی ہے. جی، لیکن یہاں اس کی شدت بہت کم ہو گئی ہے. یہ روزمرہ کی شائستگی کا حصہ بن گیا ہے. تو ایک ہی لفظ انتہائی بے بسی سے لے کر رسمی معذرت تک کا سفر طے کرتا ہے، اور بیگ سے ہی اگلا لفظ بنتا ہے بیگر، یعنی بھیک مانگنے والا یا فقیر، وہ شخص جو بیگ کرنے کے عمل سے اپنی زندگی گزارتا ہے. صحیح. چلیں اب ایک اور بہت اہم فعل کی طرف آتے ہیں، بگن. جی، بگن. اس کے استعمالات بھی بہت متنوع ہیں. پہلی مثال ہے The film begins at 7:30. فلم 7:30 بجے شروع ہوتی ہے. یہ بہت واضح ہے، کسی طے شدہ وقت پر کسی چیز کا آغاز. لیکن دوسری مثال دیکھیں، The baby began crying. بچہ رونے لگا. یہ کسی طے شدہ وقت پر نہیں ہوا، یہ ایک عمل کا اچانک شروع ہونا ہے. یہ بہت اچھا مشاہدہ ہے. تیسری مثال میں ایک اور پہلو ہے، I am beginning to feel cold. مجھے ٹھنڈ لگنے لگی ہے. یہاں بگن کسی اچانک شروع ہونے والے عمل کو نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے جو آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہے، ایک بتدریج تبدیلی. اور چوتھی مثال تو بالکل ہی الگ ہے. The name John begins with a J. جان کا نام جے سے شروع ہوتا ہے. یہاں تو کوئی عمل ہی نہیں ہو رہا، یہ صرف کسی چیز کی ساخت یا ترتیب کے بارے میں ہے. کیا بات ہے!
تو ہمارے پاس ایک ہی لفظ begin ہے جو 4 مختلف قسم کے آغاز کو بیان کر رہا ہے. ایک طے شدہ آغاز فلم، ایک اچانک آغاز بچے کا رونا، ایک بتدریج آغاز ٹھنڈ لگنا، اور ایک ساختی آغاز نام کا پہلا حرف. اور ماخذ میں ایک محاورہ بھی دیا گیا ہے ٹو بگن ود ہی واز افریڈ آف دا واٹر. یعنی اول تو وہ پانی سے ڈرتا تھا. یہاں یہ کسی کہانی یا دلیل کے پہلے نقطے کو متعارف کرانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو بگن صرف شروع کرنا نہیں بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کوئی چیز کیسے شروع ہوتی ہے. بالکل. اور بگن کی بنیاد پر ہی ہمارے اگلے کچھ الفاظ ہیں. پہلا ہے بگنر، ایک ناؤن، یعنی وہ شخص جو کوئی کام نیا سیکھ رہا ہو. اور پھر ہے بگننگ جو خود ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے آغاز یا شروع کا حصہ. جی، جیسے مثال میں ہے I didn't see the beginning of the film. میں نے فلم کا شروع کا حصہ نہیں دیکھا ہے. جی. اور آخر میں بگن، ماخذ کہتا ہے کہ یہ بگن کی ہی ایک شکل ہے. جی، یہ begin کی تیسری فارم یا past participle ہے جسے has یا have کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جیسے the match has begun. صحیح ہے. اب ایک ایسا لفظ ہے جو دفتروں اور رسمی گفتگو میں بہت استعمال ہوتا ہے، behalf. یہ ایک ناؤن ہے. اسے عام طور پر on behalf of کے فقرے میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کی طرف سے یا کی جگہ پر. یہ نمائندگی کے تصور کو ظاہر کرتا ہے. جی، مثال بہت اچھی ہے. مسٹر اسمتھ از away, so I am writing to you on his behalf. مسٹر اسمتھ باہر گئے ہوئے ہیں اس لیے میں ان کی طرف سے آپ کو لکھ رہا ہوں. یہاں لکھنے والا اپنی نہیں بلکہ مسٹر اسمتھ کی نمائندگی کر رہا ہے. بالکل. اب آتے ہیں فعل behave پر. اس کا مطلب ہے to do or say things in a good or bad way. یعنی سلوک کرنا یا پیش آنا. مثال ہے they behaved very badly towards me. انہوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا. یہ تو سیدھا مطلب ہے. لیکن اس میں بھی ایک دلچسپ موڑ ہے. جی، وہ ہے محاورہ behave themselves. جیسے سوال پوچھا جائے did the children behave themselves؟ اس کا لفظی ترجمہ تو کچھ اور بنے گا. ہاں، لیکن اس کا اصل مطلب ہے کیا بچوں نے تمیز سے کام لیا؟ تو جب بیہیو کے ساتھ ون سیلف لگ جائے تو اس کا مطلب ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا ہوتا ہے. بالکل. یہ ایک implicit assumption ہے. زبان نے شارٹ کٹ بنا لیا ہے. behave کہنے کا مطلب ہی ہے behave well. اچھا. اور اسی سے اسم بنتا ہے behavior، یعنی رویہ یا سلوک. I was pleased with the children's good behavior. میں بچوں کے اچھے رویے سے خوش تھا. جی. اور اب ہم آج کے آخری لفظ پر پہنچ گئے ہیں، behind. یہ بھی before کی طرح ایک کثیر کردار لفظ ہے. یہ preposition اور adverb دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. جی. پہلی مثال preposition کے طور پر ہے I hid behind the wall. میں دیوار کے پیچھے چھپ گیا. یہ بہت ٹھوس فزیکل مطلب ہے جگہ کے بارے میں. جی. دوسری مثال میں یہ ایڈورب کے طور پر آیا ہے. I went in front and Jim followed behind. میں آگے چلا اور جم پیچھے آیا. یہاں behind کسی چیز سے جڑا ہوا نہیں بلکہ خود عمل فالو کے بارے میں بتا رہا ہے. لیکن پھر اس کے مجازی معنی آتے ہیں اور یہ بہت دلچسپ ہے. تیسری مثال دیکھیں. She is behind with her work because she is often ill. وہ اپنے کام میں پیچھے رہ گئی ہے کیونکہ وہ اکثر بیمار رہتی ہے. یہاں behind کا مطلب کوئی فزیکل مقام نہیں بلکہ کام میں تاخیر یا کمی ہے. زبان نے ایک فزیکل تصور کسی چیز کے پیچھے ہونا کو ایک ایبسٹریکٹ تصور کام میں پیچھے رہنا کے لیے استعمال کیا ہے. یہ وہی بات ہوئی جو ہم نے بیفور کے بارے میں کی تھی. زبان ٹھوس چیزوں کو استعارے کے طور پر استعمال کرتی ہے. بالکل. اور آخری مثال ہے I got off the bus and left my bag behind. میں بس سے اترا اور اپنا بیگ وہیں چھوڑ آیا. یعنی کسی چیز کو اپنے سے پیچھے چھوڑ دینا، اسے ساتھ نہ لے جانا. تو بیہائنڈ کا مطلب صرف پیچھے نہیں بلکہ پیچھے رہ جانا یا پیچھے چھوڑ دینا بھی ہے. جی. تو یہ تھا حرف بی سے شروع ہونے والے چند الفاظ کا سفر. امید ہے کہ آج کی ایپیسوڈ سے آپ نے کئی نئے الفاظ اور ان کا درست استعمال سیکھا ہوگا. اگر آپ اپنی انگلش ووکیبلری کو روزانہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ووکیبلری بکس ہب کو ضرور فالو کریں. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈز آپ تک فوراً پہنچ سکیں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.